बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ताल्लुक से। सबसे पहले तो मैं सबको जो है खुशखबरी देना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जा साहब की जो है रिहाई हुई है। और चूंकि आप हमारे इस कंटेंट के फॉलोअर है, तो आपने देखा होगा कि हमने काफी वीडियोस बनाई है मिर्जा साहब के सपोर्ट में। और हारून भाई, मैं आपका वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई, मैं ठीक। हारून भाई, आपसे थोड़ा डिस्कशन मुझे इस टॉपिक पे करना है कि एक तो एक तरफ तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी है कि इंजीनियर साहब जो है रिहा हुए हैं। दूसरा ये कि पॉडकास्ट काफी एक चल रही है रेहान तारिक साहब की, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू किया है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का। उसके अंदर काफी लंबी चौड़ी बातचीत उन्होंने की है मिर्जा साहब को लेकर। और बात शुरू हुई है एक जुमले से, और वो जुमला ये है कि नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, कि कुफ्र का नकल करना कुफ्र नहीं होता। इसी सारी बेस पे ही मिर्जा साहब को जो है जेल में डाला गया। लेकिन हनीफ कुरैशी साहब बड़े जो है सख्त अंदाज में जो है इसका रिटालिएशन करे हैं, और वो बिल्कुल मिर्जा साहब के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जुमला है, ये कुछ चीजों में अप्लाई होता है, इसको हर चीज में नहीं लिया जाता। और खास तौर से मिर्जा साहब के ताल्लुक से तो लिया ही नहीं जाता, क्योंकि एक आदमी जो वायरल होने के लिए, जो वाहवाही लेने के लिए, दाद लेने के लिए ऐसी चीजों को नकल करता है, तो फिर वो बिलासमी के ही उसमें जो है शुमार किया जाएगा। तो हर भाई, आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्यों इतना सख्त रिएक्शन आ रहा है मुफ्ती साहब की तरफ से? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान भाई, मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये एक सियासी मामला है, जी। ठीक है, जिसको मजहब के कवर के अंदर लपेट लपाट के और पेश किया जा रहा है। हम्म। ये मजहबी मामला नहीं है, क्योंकि मजहबी तौर पे ही पहले दिन बात वाज़ेह हो गई थी तकरीबन कि उन्होंने ये बात अपने से नहीं की है, बल्कि ये बात जी। उन्होंने दोहराई है किसी कही भी बात को। जी। आ, बात को करने का अंदाज गलत हो सकता है, उसमें गलती हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली उसमें कोई बहुत बड़ी कबाहत नहीं थी कि बात क्या थी और क्या नहीं थी, ये सबको पता है। जी। अच्छा, जो दूसरे मुफ्ती साहब हैं जो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनकी भी सियासी वजूहात है, अच्छा। ठीक है। और वो मसलक की वजूहात हैं कि वो मसलक पे उनके तनकीद करते रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो उनसे इख्तलाफ रखते हैं। मसला ये कि आपका मसलक कोई भी हो, ठीक है, या आपकी सियासत कुछ भी हो, लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं कि जब इन लोगों पे हक वाज़ेह हो जाता है तो ये उसको पहचानने के बावजूद इनकार करते हैं। अब ये वाला फार्मूला ये सिर्फ और सिर्फ जो है दीन के हिसाब से नहीं है कि दीन में अगर कोई चीज़ आपके पास वाज़ेह हो गई है और उसके बावजूद आप उसको इनकार करें, बल्कि ये दुनिया के हर, ये मुसल्लम असूल है, एक प्रिंसिपल है। ये एक तरह से वो बात है जो हर चीज़ पे लागू होती है कि जब आपके ऊपर कोई चीज़ हक वाज़ेह हो जाए, जिस चीज़ की अहमियत वाज़ेह हो जाए, जो बात ट्रुथ है वो आ जाए, तो आपको उस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए। और बेशक। यही आपकी बड़ाई है और यही अच्छी बात है। जी। तो जी। इंजीनियर साहब की तरफ से जो गलती है वो ये है कि उनको एक ब्लैंकेट माफ़ी कह देनी चाहिए थी कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरे से की वजह से बात किसी की दिल आज़ारी हुई हो, किसी को तकलीफ पहुंची हो, या मैंने अगर न अनजाने में किसी की गलती की हो। और फिर अपनी बात की वजाहत भी दे देनी चाहिए थी कि भाई ये बात ऐसे है, इनकी किताबों में ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता है उन्होंने ऐसे कहा हो, बट लेकिन लगता है ऐसे बादी नज़र में कि उन्होंने शायद ऐसे नहीं कहा, जिसकी वजह से ये सब लोग उनके पीछे पड़े हुए कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो बुनियादी तौर पे, अखलाकी तौर पे अगर वो कह देते तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन असूली तौर पर उन्होंने गलत बात नहीं की थी, उन्होंने बात को दोहराया था। अब इन लोगों का सियासी मुखालफत है, उनसे उनसे कोई दीनी मुखालफत नहीं है, और ये सियासी मुखालफत को दीनी रंग देकर उसको अपना बदला लेना चाहते हैं। मैं तमाम दोस्तों भाइयों बहनों से अर्ज करूंगा कि भाई हम सब एक मुसलमान हैं। आपकी राय का इख्तलाफ हो सकता है, चीज़ों का इख्तलाफ हो सकता है, और इवन जो मुसलमान नहीं भी हैं वो भी इंसान हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं, इन द सेंस कि दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है। ईसाई हों, क्रिश्चियंस हों, हिंदूज हों, कोई भी हो, हमें सबके साथ दुनिया में मिलजुल कर रहना है। अपने दीन पे, अपने अकायद पे इख्तलाफात हो सकते हैं, होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम सब जो है आपस में हर वक्त गुत्थम गुत्था ही रहें। मैं उसकी छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि जब मुसलमानों ने जजीरा अरब के बाद और दूसरे इलाकों को फतह किया, इवन उन इलाकों को भी फतह किया जो उस एरिया के अंदर आते हैं, यानी कि अब आज का जो सऊदी अरब है, जॉर्डन है, इराक है, और फिर बढ़ते चले गए, तो सदियों तक मुसलमानों की तादाद 8%, 10%, 12%, 15%, 20% ऐसे थी। ऐसा नहीं था कि मुसलमानों ने आज सारा इलाका अपने अंदर ले लिया है, ये सब कुछ ले लिया और सब के सब जो है वो एक सदियों तक मुसलमान जो है वो दूसरी कौमों के साथ, दूसरे मज़ाहिब के साथ मिलजुल कर रहते रहे।
ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہتے رہے، اور اسی ہارمونی کے ساتھ، اور اسی وجہ سے، اسی اخلاق کی وجہ سے، اسی تدبر کی وجہ سے، اسی فہم و فراست کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں نے اسلام قبول کیا. ورنہ تو اسلام میں بڑا سمپل سا سسٹم ہے. آپ جزیہ دے دیں، آپ جو ہے ایک ایگریمنٹ کر لیں حکومت کے ساتھ کہ بھائی آپ یہ پیسے دے رہے ہیں، یہ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ کے اوپر دوسرا ٹیکس زکات نہیں لگے گا، حکومت آپ کی پروٹیکشن کرے گی، آپ اپنا دین چلائیں، آپ اپنے دین میں رہیں. آپ جو بھی ہیں، آپ جیسے بھی اپنا دین کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کریں، حکومتی معاملات میں مداخلت مت کریں. بہت سمپل سا اصول ہے، آپ کے دین کو کوئی نہیں چھیڑا. تو وہ لوگ رہتے، لیکن وہ لوگ کیوں مسلمان ہو گئے؟ اس وجہ سے وہ لوگ مسلمان ہوئے کہ ایک تو آپ اخلاقیات، آداب، اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا دین کا بنیادی مقصد ہے، جو موقف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے اوصاف کے بارے میں، اس کے پیغمبروں کے بارے میں، وہ بڑا ہی واضح اور اٹریکٹیو ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کون سا دین ہے. یقین کریں آپ کہ ابھی کچھ دن پہلے ہماری ایک محفل تھی، اس میں بات ہو رہی تھی کریٹر کی اور جو ہے گاڈ کی اور اللہ کی، اور اس میں جب ہم نے بتایا کہ بھائی یہ اللہ ایسے، تو یہ کون سا دین ہے؟ وہ لوگ بیچارے ان کو پتہ نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی یہ اسلام ہے، یہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ پہ ایسے یقین رکھتے ہیں. تو دنیا میں گنجائش موجود ہے، لوگ سننے والے موجود ہیں. اگر کوئی نہیں سنتا ہے کسی دوسرے کا موقف تو وہ ہمارے مسلمان ہیں. جو دوسرے کا موقف نہیں سننا چاہتے، جو دوسرے کو موقف سنے بغیر ہی کافر اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے فتاواز جاری کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، گستاخ رسول اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان پہ ڈفرنٹ قسم کے جو ہے الزامات لگانا چاہتے ہیں. بھائی آپ کو بہت یہ بڑی کسی کے بارے میں بھی اتنی بڑی باتیں کرنا، یہ آئی ڈونٹ نو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کس طرح کی بات کر سکتا ہے. ایون کوئی جو مسلمان نہیں بھی ہے اس کو بھی آپ کو اگر کچھ ڈکلیئر کرنا ہے یا اس سے بھی کچھ اگر آپ نے، تو اٹ ہیز ٹو بی اے پروسیس، رائٹ؟ ایسے تھوڑی کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے الزام لگا دیا اور دوسرا اب آپ کہیں گے کہ ان کے اوپر الزام تھا تو وہ پورے ڈیو پروسیس سے گزرے. وہ سارا کا سارا پروسیس پولیٹیسائز ہے، وہ سارا کا سارا سسٹم پولیٹیسائز ہوا ہے، اس میں انصاف نہیں ہے. اور انصاف کے حساب سے میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اماد بھائی، وہ سورہ رحمان پہ بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہاں. اس پروگرام کے حساب سے اگر آپ سمجھیں تو میں مناسب سمجھیں تو میں آپ کو بتاؤں کچھ انصاف کے حساب سے. جی، اس پہ جانے سے پہلے ایک نقطہ آپ سے میں یہ لینا چاہوں گا. اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک، تو گستاخ، میں عاشق رسول، تو جو ہے بغض رسول رکھنے والا، میں نبی سے محبت کرنے والا، تو نبی کی گستاخی کرنے والا. یہ جو جملے ہیں یہ کیوں جو ہے دوسرے سائڈ کے علماء کی طرف سے آتے ہیں؟ جیسا حنیف قریشی صاحب کی بات کر رہے تھے، جن کے اوپر ہم نے یہ ویڈیو سٹارٹ کیا ہے. 2 سال پہلے خود ان کی زبان سے صحابہ کے تعلق سے گستاخیاں نکلی ہیں، اور پھر انہوں نے بعد میں جو ہے کچھ دیر کے بعد جب ان کے اوپر ریٹیلیشن آیا لوگوں کا، تو یہ کہنے لگے کہ سوری، یہ سبقت لسانی ہو گئی، سلپ آف ٹنگ ہو گیا میرے سے. اور پھر ان کے دفاع میں بھی جو ہے انجینئر صاحب نے بھی بڑے سافٹلی جو ہے ویڈیو ریکارڈ کرا کہ بھائی بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اتنا پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ایسے ہی اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ایئر مفتی طارق مسعود صاحب کے زبان سے بھی ایسے الفاظ نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. تو تب بھی انجینئر صاحب نے ان کے فیور میں ویڈیو بنایا اور کہا کہ نہیں، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جب انجینئر صاحب سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے یا سبقت لسانی ہو جاتی ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، تو کیوں دوسرے سائیڈ والے وہ سافٹ کارنر، وہ محبت کیوں نہیں دکھاتے ایک مسلمان کے تعلق سے، ایک عالم دین کے تعلق سے؟ تو یہ کیوں، یہ بغض کیوں، حسد کیوں؟ شیطان کا شیطان کون تھا؟ ہمیں تو شیطان بھڑکا رہا ہے نا. شیطان کو کس نے بھڑکایا؟ اس کے نفس نے. اس کے نفس نے. یہی جواب ہے ساری بات کا آپ کی. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ پہچانتے ہیں اس کو، اس کتاب کو بھی پہچانتے ہیں، اس میسج کو بھی پہچانتے ہیں، اس کے حق کو بھی جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں قبول کریں گے، نہیں ایکسیپٹ کریں گے، یہ نہیں مانیں گے تمہیں. کیوں؟ نفس، انا، خود پرستی، سیلفشنس. یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ جتنے بڑے عالم ہوں گے، آپ جتنے بڑے پوڈ کاسٹر ہیں، آپ جتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں، آپ جتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ جتنے، اتنا ہی آپ اگر کسی چیز سے پیچھے ہٹیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اوہ یہ تو پیچھے ہٹ گیا. ہمیں لوگوں کی پرواہ ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے. اگر غلطی ہے یا بات ٹھیک نہیں ہے تو اپنے آپ کو کریکٹ کر لینا. کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو ایز اے اسکالر نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج دیکھنا ہے. اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے وہ 100% غلطی کر سکتا ہے اور وہ غلطی کرتا رہے گا کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس لرننگ کی گنجائش ہے، غلطی کرنے کی گنجائش ہے، غلطی سے لرن کرنے کی گنجائش ہے. لیکن اگر آپ ایز اے اپنے آپ کو فل اینڈ فائنل اسکالر، آخری، اور آپ مطلب آپ کی جو حیثیت ہے وہ بالکل ایک اتھارٹی ہے بالکل، تو پھر غلطی کی گنجائش نہیں رہتی نا.
جب آپ اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ میں جو ہے وہ اس لیول پہ آ چکا ہوں، ناؤذ باللہ استغفر اللہ، کہ میں اب بالکل کسی جگہ پہ غلطی نہیں کر سکتا. اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، ہم جو ہے طالب علم ہیں، اور ہم ساری زندگی طالب علم رہیں گے، چاہے ہمارے نام کے ساتھ کچھ بھی لگ جائے لیکن ہم طالب علم ہی رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، جی تو پھر اٹس ایزی ٹو ایکسیپٹ کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ بات میری غلط ہے، میں اس کو جی پیچھے رول بیک کر لیتا ہوں. جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس لیے جی ہوتا ہے ایمان بھائی، اور اس کی کوئی جی وجہ نہیں ہے. ہم ابھی بات کر رہے تھے، اور وہی ایک محفل کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں آدم اور ایو اور مطلب حضرت آدم اور حضرت حوا اور شیطان کی بات ہو رہی تھی. تو میرا موقف یہ تھا کہ دیکھیے پالیٹکس کہیں بھی نہیں رکتی، وہاں بھی پالیٹکس ہی ہوئی. اچھا شیطان کے جی ساتھ، شیطان نے پالیٹکس کی انسان کے ساتھ، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور انسان کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، ٹھیک ہے. فرشتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی، اور جو ہے نا وہ پورا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کیس بنانے. اٹ واز اے پالیٹکس. جی آدم اور حوا کا کیس اور کیا ہے؟ پالیٹکس جی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شیطان نے اور کیا اس کا، بٹ اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ آپ سوچ لیجیے. بات ہے پہلے انسان کامیاب ہوا، ٹھیک ہے، اس سے جی پہلے شیطان کامیاب تھا. ہاں شیطان نے کہا یہ انسان آگے کیوں آ رہا ہے، یہ آ کے مجھے جو ہے نا میرے سے جی اوپر نکل جائے گا، میں اس کی ٹانگ کھینچوں. اس کے انسان کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں شیطان بیچارہ جو ہے، بیچارہ تو نہیں، ناؤذ باللہ استغفر اللہ، شیطان صاحب نکلے. اس کے جی بعد آدم صاحب اوپر آ گئے، آدم علیہ السلام، جی ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے پاس کیا نتیجہ کیا نکلا کہ ایٹ دی اینڈ دونوں نکالے گئے جنت سے. جی 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 بالکل بالکل. لائم لائٹ چھین لی جا رہی تھی نا. آج بھی وہی ہو رہا نا ہارون بھائی. ویوز کا چکر، سبسکرائبرز کا چکر، پاپولیرٹی کا چکر. ایگزیکٹلی، استغفر اللہ، ناؤذ باللہ، کہ وہ دونوں جنت سے نکالے گئے. جی 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 بالکل. حضرت آدم کا کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر، ان کو شیطان نے بھڑکایا ایبسولوٹلی. بٹ لائک جی پالیٹکس تو ایک ہی سائڈ سے شروع ہوتی ہے نا، دوسری سائڈ کو تو انوالو ہونا ہی پڑتا ہے اس کے اندر، بیکاز اٹس ناٹ لائک ون وے اسٹریٹ. بالکل بالکل. اٹس دی ہارڈسٹ پارٹ کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو الگ کر لیں. تو دونوں سائڈ انوالو ہیں ان مائی اوپینین. مرزا صاحب کی بھی چیزیں ہیں، مرزا صاحب نے بہت ساری چیزوں پہ بہت سارے اچھے پوائنٹس بتائے ہیں، کیے ہیں. لیکن جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے وہ گنڈاسا لے کے آتے ہیں، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے. دیکھیے یہ مطلب وہ ہر جگہ پہ اوور آل پاکستان کے مزاج میں، دنیا کے مزاج میں، ہندوستان کے مزاج میں، کہیں پہ بھی یہ جو گنڈاسا پالیٹکس اور گنڈاسا جو ریلیجس ہماری پریکٹسز ہیں نا، جی چھڑ دو، مار دیں گے، کٹ دیں گے، یہ نہیں، اس کی جی جگہ نہیں ہے. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کرام کو چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے پیروکار کس طرح سے جو ہے اس چیز کو فالو کرتے ہیں، یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا. اگر ہم ریئلی ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی محبت اور عقیدت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اسی طریقے سے فالو کریں جس طریقے سے انہوں نے کی، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے کلچرل زوم کے اندر ان چیزوں کو لے کر چلے جائیں. یہ ہماری کلچرل چیزیں ہیں. بے شک. تم ہوتے کون ہو، یہ ہماری کلچر چیز ہے، تم ہوتے کون ہو. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی زبان کی اپنے مخالفین سے استعمال نہیں کی ہے نہیں کی. کہ تم ہو کون، کہ میں ابھی پھونک ماروں گا اور بابا جی اڑ جائیں گے اور بابا جی آ جائیں گے. دس از آل، آئی مین وی ہیو کریٹڈ دس انوائرمنٹ سو بیڈ. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بے شک. اور نام ہمارا جو ہے وہ عاشق رسول ہے، اور پھر جو مخالف ہے اس کا نام گستاخ رسول ہے. نعوذ باللہ، جی استغفر اللہ. یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس سے بڑی تباہی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس طرح کی جو خرافات ہونے لگیں. تو اس سے بڑی اور تباہی کیا ہو سکتی ہے. لیکن یہ بالکل. سیاسی ٹاپک ہے، میں سیاسی ٹاپکس پہ بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ نارملی جی 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 سیاست ایک دن اس طرف ہوتی ہے، دوسرے دن دوسری طرف ہوتی ہے. اللہ کے میسج سے بالکل. بڑے کوئی چیز نہیں ہے جس پہ ٹائم لگایا جائے. بٹ چونکہ آج آپ نے سوال کیا اور ہم نے مرزا صاحب کے اوپر کچھ پروگرامس پہلے بھی کیے جی ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم ان باتوں کا جواب دیں. ضروری تھا ارون بھائی، اور آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ ہمیں اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج یہ جو ہے لینا چاہیے. جب تک ہم ایسے مزاج کو اپنائے رکھیں گے تو ہم سے غلطیاں بھی ہوگی، تو پھر ہم اس کو جو ہے پھر واپس آ کر اس کو سدھار بھی سکیں گے. اگر ہم مہاراجا کی طرح جو ہے بیٹھے رہیں گے کہ میں ہی ماسٹر ہوں، میری ہی باتیں جو ہے اتھارٹی ہے، میری ہی بات فیصلہ کن بات ہے، تو پھر جو ہے کہیں نہ کہیں جا کر آپ پھنسیں گے، اٹکیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کرنے والا ہرگز پسند نہیں آتا ہے. عزیز ساتھیوں، آپ کا جسے من چاہے اسے سنیے. آپ چاہتے ہیں انجینئر صاحب کو سننا، انجینئر صاحب کو سنیے. آپ چاہتے ہیں مفتی حنیف قریشی کو سننا، بالکل سنیے. طارق مسعود صاحب کو سننا، بالکل سنیے. طارق جمیل صاحب کو سننا، بالکل سنیے. اماد کو سننا، استاد ہارون کو سننا، جسے مرضی آپ کو سننا ہے سنیے. لیکن پیمانہ یہ رکھیے کہ ان کی باتیں کیا قرآن کی باتوں سے میچ کرتی ہے یا نہیں.
ان کی باتیں کیا قرآن کے مزاج سے وہ جو ہے لیول اپ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ کسی بھی اسپیکر کی بات کو لیجئے، نصیحت پکڑیے اور اپنی زندگی کو سدھاریے۔ اس کی اس کی چکر میں فرقہ واریت کی چکر میں، مسلکوں کے چکر میں آ کر اپنے ایمان کو اور اپنے بچوں کے ایمان کو خراب نہ کریے گا۔ جزاکم اللہ خیر ہارون بھائی، آپ نے کافی وقت دیا اس ٹاپک پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی محنت کو قبول کرے، اور جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں اس چینل کے تھرو، آپ کے جائز مقاصد کو اللہ قبول کرے اور خوب ترقیات سے جو ہے نوازے۔ جزاکم اللہ خیر عزیز ساتھیوں، اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کو لے کر۔ اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو میک شور کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو سمجھ آیا پسند آیا ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔